अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुतफ्फिफीन। मुतफ्फिफीन यही कुरान में इसी जगह पर ये वर्ड आया है। और मुतफ्फिफीन का मतलब होता है फा कमी करना, नाप तोल में कमी करना, बैलेंस को कम तोड़ना, ठीक है, वेट को कम तोड़ना। मुतफ्फिफीन नाप तोल में कमी को कहा जाता है। मुतफ्फिफीन नाप तोल में कमी करने वाले, मुतफ्फिफीन, ठीक है। सूरह मुतफ्फिफीन 36 आयतों पर मुश्तमिल एक रुकू की ये सूरह है और बिल्कुल शुरुआती दौर की सूरह है, जब अभी तक लोगों को सिर्फ पता चला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, नबी हैं। और अभी पब्लिक फोरम पर ये बात आई है, लोगों के सामने आई है बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा कर दिया और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, हंसी मजाक बनाना शुरू किया। अभी मारपीट वाला दौर नहीं है, अभी शिद्दत वाला दौर नहीं है। अभी सिर्फ क्या हो रहा है कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, ठट्टे कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और इस तरीके से लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बस अभी बिल्कुल शिद्दत नहीं हुई है, ठीक है। तो समझ लें ये अराउंड 4 या 5 नबी की बात होगी। हाँ जी। तो यहाँ पर जो शुरुआत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेसिकली उनकी इखलाकी जो पस्तियां शुरू हो गई थी, जैसे कि नापतोल में कमी, क्योंकि तिजारती काफिले सारे मक्का में आते थे बिकॉज ऑफ हज और उम्रा। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, जैसे शोएब अलैहिस्सलाम की कौम में तिजारत के काफिले ज्यादा आया करते थे। अब यहाँ पर भी जो कॉन्सेंट्रेट होते थे ये सारे लोग, जो तिजारती काफिले जो ट्रेड और बिजनेस के लिए आते थे, तो इनके अंदर भी वो इखलाकी पस्ती शुरू हो गई कि इन लोगों ने नापतोल में कमी करनी शुरू कर दी। तो अल्लाह ने उनकी वही इखलाकी कमी को उजागर करके यहाँ पर बयान किया कि तुमको क्या लगता है कि जो तुम नाप तोल में कमी करके जो एक्सेस मनी कमाते हो, इजी मनी, वो उसका हिसाब किताब नहीं होगा। कयामत का दिन करीब है और उस दिन यौमुद्दीन के दिन क्या होने वाला है, तुम्हारा हिसाब किताब, ये जितने कमा रहे हो ना तुम, उसका एक एक पाई, एक एक कौड़ी का तुमको हिसाब देना होगा। तो अल्लाह ने इखलाकियात के साथ साथ कयामत को क्या किया, हाईलाइट किया, ठीक है, कि ये सारी चीजों का तुमको कयामत के दिन जवाब देना है जो तुम लोगों के साथ धोखे कर रहे हो। चल इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बार बार रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बार बार रहम फरमाने वाला है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैल है, खराबी है, हलाकत है, जहन्नम की वादी वैल है। वैल कौन सी वादी है, जिससे जहन्नम खुद जहन्नम उससे पनाह मांगती है। वो इतनी जबरदस्त खतरनाक वादी है कि जिससे जहन्नम खुद पनाह मांगती है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैल है मुतफ्फिफीन, नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, लिए तौफा कमी करने, और यानुन प्लूरल के लिए, और मीम यानी वाले। वैल है, खराबी है, हलाकत है, या जहन्नम की वादी वैल है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, लिए। नाप तोल में कमी करने वाले लोग कौन हैं, आयत नंबर 2, अल्लज़ीना इज़्क़तालू अलन्नासी यस्तौफून। अल्लज़ीना वो लोग जो, एक मिनट, हाँ जी, खराबी हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए। नाप तोल में कमी करने वालों की डेफिनेशन आयत नंबर 2 में आ रही है, क्योंकि 1 पर ला लिखा हुआ है, यानी अभी बात जारी है। मुतफ्फिफीन वो लोग हैं, अल्लज़ीना वो लोग हैं जो इज़ा जब अक्तालू, कैल, काफ या अलाम, कैल नापते हैं, जब वो तोलते हैं, नाप कर लेते हैं, अलन नासी लोगों पर या लोगों से, यस्तौफून या वो वाउनून सब वफा यानी पूरा पूरा लेते हैं। मुतफ्फिफीन वो लोग हैं जो जब वो सब नाप तोल कर लेते हैं लोगों पर या लोगों से, तो वो पूरा पूरा वफा करके लेते हैं, लेते वक्त पूरा लेते हैं। व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून। व और इज़ा जब, कालू कैल से बना है, फिर से नापते हैं, वाव वो सब, हम वो सब, कैल नापते हैं, हम वो सब, औ या वज़नू या सब वजन करते हैं,
ناپتے ہیں یا تولتے ہیں، واو وہ سب، ہم وہ ان سے، یخسرون یا وہ واو نون سب، خسرا کمی کر کے دیتے ہیں. لیتے وقت پورا لیتے ہیں، دیتے وقت کمی کرتے ہیں. اور جب ناپ کر دیتے ہیں ان کو، او یا وزن کرتے ہیں وہ سب، ہم ان سے، یخسرون یا وہ واؤ سب، خسارہ کمی کر دیتے ہیں. تو یہ کتنی ڈوئل پالیسی نہیں ہو گئی کہ تم لیتے وقت تو پورا پورا ناپ کر لو، اور جب دے رہے ہو دوسروں کو تو کیا کرو، اس کے اندر کمی کر لو. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں نہیں پتا متفقین کون ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ناپ تول کرتے وقت، لیتے وقت پورا حساب کتاب پراپر رکھتے ہیں، اور دیتے وقت اس کے اندر لوگوں کو کمی کر کے دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کتنی ساری ٹرکس ہیں کمی کرنے کی. کوئی پانی بھر لیتا ہے تو پھر مچھلی تول لیتا ہے نا. کوئی کیا کرتا ہے اس کے نیچے میگنیٹ لگا دیتا ہے. کوئی کیا کرے گا پہلے سے پوڑی بنا کر رکھ لیتا ہے، پھر جہاں آپ کی نظر بچی وہ اٹھا کر دے دیا آپ کا، یہ خراب کر لیا. پھر کیا کرتے ہیں اوپر اوپر طے لگاتے اچھے کی، نیچے نیچے برا لگا دیتے ہیں. یہ سارے طریقے. یا پھر ڈنڈی ٹیڑھی پکڑتے ہیں جب ناپ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈنڈی مارنا. متفقین یعنی ڈنڈی مارنے والے ان کو کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ کیا ہے، ان کے لیے جہنم کی وادی ویل ہے، ہلاکت ہے، یعنی برباد ہو جائیں گے یہ قیامت کے دن. الا یظنون اولئک انہم مبعوثون. الا کیا، لا نہیں، یا وہ، ظنو گمان کرتے، زنا پلس انا یقین کرتے. کیا، لا نہیں، زنا اور انا مل جاتا ہے تو زن جو ہوتا ہے، گمان جو ہوتا ہے، وہ یقین کا ترجمہ دیتا ہے. کیا، لا نہیں، یا وہ، زن پلس انا یقین ہے ان کو، اولئک وہ سب لوگ، انا کے، ہم وہ سب، مبعوثون بعثا اور اٹھنے والے ہیں، اٹھائے جانے والے نہیں، اٹھنے والے ہیں. بیکاز دس از ناٹ پیسو نا. کیا نہیں وہ یقین کرتے کہ وہ سب، ان کے، ان کے، انا کے، ہم وہ، مبعوثون وہ سب اٹھنے والے ہیں، یعنی موت کے بعد. بعثا مطلب موت کے بعد اٹھنا، یعنی موت کے بعد کیا ان کو اٹھنا نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے؟ لیوم عظیم. کب؟ سوری ہاں. اللہ کیا نہیں، یا وہ، زنا پلس انا یقین کرتے، اولئکا یہ لوگ، انا کے، ہم وہ سب، مبعوثون اٹھنے والے ہیں، لیوم عظیم. کب اٹھنے والے ہیں؟ لیوم عظیم ایک بڑے دن کے لیے. اب وہ بڑا دن کون سا ہے؟ آیت نمبر 6 میں آ رہا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین. یوما جس دن، یا وہ، قوم کھڑا ہوگا، کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، وہ دن جس دن کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین لیے سامنے، رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے سامنے. وہ بڑا دن وہ ہے کہ جیسے ہم نے کل کہا نا، وہ جیسے وائوا اور اورل، اور مطلب جیسے اورل ہوتا ہے تو ٹیچر سے کتنا دہشت اور وحشت ہوتی ہے کہ منہ پر کھڑے ہو کر سنانا ہے. پیپر ریٹن تھیوری اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے جتنا ٹیچر کے سامنے کھڑے ہو کر سنانا مشکل ہوتا ہے. ہاں البتہ بہت پڑھ لکھ لیا ہے بچے نے تو پھر وہ خوشی خوشی جاتا ہے. یہی معاملہ ہے بالکل. یہ پوری دنیا ہے نا، پورا امتحان کو امیجن کیا کریں. سارا جو امتحان گاہ ہوتی ہے، جو رولز وہاں پر اپلائی ہوتے ہیں، سارے وہی رول ہمارے اس دنیا میں اور آخرت میں اپلائی ہوتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ وہ سب موت کے بعد اٹھنے والے ہیں، اور وہ اٹھ کر کب، کہاں پر اٹھ کے جائیں گے؟ ایک بڑے دن کی طرف. اور وہ بڑا دن کون سا ہے؟ کہ جس دن، اور ویسے بھی وہ بڑا ہے، طولانیت بھی ہے اس کے اندر، اور ویسے بھی امپورٹنس کے حساب سے بھی بڑا ہے، اور دن کی لمبائی کے حساب سے بھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور سختی کے حساب سے بھی بہت بڑا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ بڑے دن کے لیے وہ سب اٹھائے جائیں گے. یوما جس دن کھڑے ہوں گے لوگ، رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے، یعنی تمام جہانوں کے رب کے سامنے. تو اللہ نے ان کی یہ جو صفت ہے کمی کرنے والی، یعنی ڈنڈی مارنے والی جو صفت ہے، لوگوں کو کم ناپ کر دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ جتنی کمی کر رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک کمی کا جواب دینا ہے. ہر ایک ایک پینی کا، ایک ایک پائی کا تم کو جواب دینا ہوگا رب العالمین کے سامنے. کلا انا کتاب الفجار لفی سجین. چلیں پہلے اتنا کریں کیونکہ سب کو چانس نہیں مل رہا ہے، ایک ہی سورے میں ایک ہی بار ہو جا رہا ہے.
تو تھوڑا تھوڑا کر کے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. کلا ہرگز نہیں. ان بے شک کتاب الفجاری کتاب الفجاری فجار کی کتاب یعنی ان کے نامہ اعمال وہ جو اعمال نامے ہیں ان کے. ہرگز نہیں بے شک کتاب الفجاری فجار یعنی فجر نافرمانوں کی کتاب لفی سجین لا البتہ فی میں سجین میں ہوگی. اب سجین کیا ہے؟ کچھ مفسرین کا کہنا ہے سجین سجن سے بنا ہے. سجن کا مطلب ہوتا ہے جیل قید خانہ. لیکن چونکہ آگے جو بات آ رہی ہے کتاب مرقوم آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی جیل نہیں ہے. یہ ایک قسم کا رجسٹر ہے. یہ ایک قسم کا بڑا رجسٹر ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل بڑا کھاتا جس کے اندر برے اور اچھے لوگوں کا مطلب برے لوگوں کا ایک رجسٹر سیپریٹ اچھے لوگوں کا ایک رجسٹر سیپریٹ. ایسے کرتے ہیں نا ٹیچر جو ایکسپیکٹڈ اسٹار پرفارمرز ہیں ان کا نام الگ لکھا جاتا ہے. جو تھوڑے سے لو پیسر ہیں تو ان کا الگ نام لکھا جاتا ہے. تو ایسے ٹیچر بھی سیکلوژن کر دیتے ہیں الگ الگ کر دیتے ہیں ہے نا سپریشن کرتے ہیں. ویسے ہی یہاں پر کچھ مفسرین کا کہنا ہے سجین ایک رجسٹر کا نام ہے. اٹس ہیفٹی اور بہت بلکی رجسٹر ہے جس کے اندر تمام فجار کے بارے میں ہے کہ اللہ نے ایک لسٹ بنا دی یہ ہے بلیک لسٹڈ یہ سارے برے لوگ ہیں. اور ایک کتاب آگے آ رہی ہے الیین ہے ایک رجسٹر ہے جس کے اندر ایک تو دیکھیں اپنا پرائیویٹ پرسنل ریکارڈ ہے دیٹ از نامہ اعمال. نامہ اعمال کی بھی کیا ہے ایک کمپائلیشن ہے. ہم کیا کرتے ہیں میں نے فرسٹ اسائنمنٹ لکھا دین سیکنڈ سیمسٹر کا سیکنڈ اسائنمنٹ لکھا پھر تھرڈ لکھا پھر میں نے اس کو ساروں کو کمپائل کر دیا اور ایک بک بنا دی. اسی طرح ایک فجار نے ایک کیا فاجروں نے نافرمانوں نے دوسرے نے اپنی بک لے کے آیا تیسرے اپنی بک لے کر آیا تو ان کی بک کا ایک کاپی سجین ہے. سب کی ملا کے سنگل اینڈ ون ہیفٹی بک از السجین. ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کہا گیا کلا ہرگز نہیں انا بے شک کتاب الفجاری نافرمانوں کی کتاب لفی سجین البتہ سجین میں ہے. یعنی تمہارے اپنے پرسنل ریکارڈ بھی ہیں لیکن ہمارے پاس فوٹو کاپی بھی ہے. ہم نے سب کے زیروکس جو ہیں وہ سجین میں مینشن کر رکھے ہیں. وما ادراک ما سجین اللہ خود پوچھ رہے ہیں وہ اور ماں کیا ادرا جانا کا تم نے اور کیا جانا آپ نے ماں کیا ہے سجین کیا ہے یہ سجین. اللہ فرما رہے ہیں کتاب مرقوم ایک کتاب ہے رقم کی ہوئی the written book the codified book لکھی ہوئی کتاب ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ویل ہے خرابی ہے ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. تو اللہ نے بیان کیا جو نافرمان ہے ان کا اللہ رب العزت نے ایک سیپریٹ پنچ نامہ بنا رکھا ہے جس کا نام ہے سجین اور یہ ریٹن بک ہے. ریٹن بک ہے اس کا مطلب زیروکس کاپی نہیں ہے. دو جگہ ریکارڈنگ چل رہی ہے ایک سجین میں اور ایک کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں وہ الگ چل رہی ہے اور ایک سجین والی الگ ریکارڈنگ چل رہی ہے. اینڈ دا all مطلب دا مجموعہ واٹ از دیٹ لوح محفوظ جو ہر چیز کا مجموعہ ہے. سمجھ لیں کہ ایسے کیا گیا ہے ایک تو ہے مین دا مین بک وچ از فرام ٹاپ ٹو باٹم فرام اپ ٹو ڈاؤن فرام اسٹارٹ ٹو لاسٹ ہے نا. یعنی کہ وہ جو پوری قدرت کا اور پورے لوگوں کا اور سب کی تقدیروں کا جو جس کے اندر نوشتہ بھرا ہوا ہے وہ کیا ہے لوح محفوظ. اس کے اندر سے ایک بک نکالی گئی اس بک کو دو بک میں سیپریٹ کیا گیا. ایک کو بنایا گیا سجین رجسٹر ایک کو بنا دیا گیا الیین رجسٹر. سجین رجسٹر وہ ہیں کہ جتنے روئے زمین پر 1000 2000 5000 5 لاکھ جتنے گناہگار ہیں وہ 5 لاکھ کا ریکارڈ اس کے اندر ہے. کس کے سجین کے اندر سارے بروں کا. اور الیین رجسٹر کے اندر سارے 5 لاکھ نیک لوگوں کا ریکارڈ ہے. اور پھر وہ اپنے اپنے رجسٹر خود بھی لے کر آ رہے ہیں کون سے نامہ اعمال وہ ان کے پرسنل ہے. تو یعنی تمہارے پاس بھی کاپی ہے ٹیچر کے بھی پاس کاپی ہے. یعنی جیسے ہم تھیسس لکھتے ہیں نا ماسٹرز میں تو اپنی ایک کاپی رکھتے ہیں ایک ٹیچر کی کاپی ہوتی ہے اور ایک باہر ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ ہوتی ہے.
تو ویسے ہی بالکل ہم نے کہا نا بس امیجن کرتے جائیں, سارا کچھ وہی معاملہ ہے جو دنیا میں ہے, کہ ہم اپنی ایک کاپی الگ رکھتے ہیں اور پھر ٹیچر کے پاس سارے بچوں کی ہے نا, اور پھر جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان کی سائڈ الگ الگ کرتے رہتے ہیں وہ لوگ, اور پھر ان کی الگ الگ رکھتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ لسٹ بنتی ہے کہ یہ لوگ پاس ہو گئے, وہ لسٹ بنتی ہے یہ لوگ فیل ہو گئے. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بھی رجسٹر مینٹین, یعنی جھٹلانے کا کوئی چانس نہیں ہے. there are so many proofs, there are so many evidences. ڈاکیومنٹری ایویڈینس بھی ہے, اورل ایویڈینس بھی ہے, ساتھ ساتھ میں اورل ایویڈینس ہماری باڈی دینے والی ہے, ساتھ ساتھ یہ جو کرامن کاتبین ہے وہ بھی سارے ایویڈینس لے کر آئیں گے, ساتھ ساتھ وہ شہید گواہی بھی دیں گے. تو ہر قسم کے ایویڈینس وہاں پر چلنے والے ہیں کہ کوئی بندہ کچھ جھٹلا نہیں سکتا کہ یار میں نے تو کب کیا تھا یہ. اور پھر دا ٹی وی اسکرین, وہ بھی ایک ایویڈینس ہوگا. جھٹلاتے ہو, دیکھو کیسے کر رہے تھے گناہ اکیلے میں بیٹھ کر, یہ دیکھو کیا دیکھ رہے تھے, موبائل کیوں دیا تھا ہم نے تم کو, یہ کرنے کے لیے, گناہ کرنے کے لیے دیا تھا, یا نیکیاں کرنے کے لیے؟ تمہیں کوئی نعمت دی جاتی ہے تو تم اس کا غلط استعمال کرتے ہو, یا اللہ رب العزت کہہ رہے ہوں گے دیکھو ہم نے اس کو موبائل دیا تھا جس زمانے میں سارے لوگ اس سے گناہ کر رہے تھے, یہ بندہ بیٹھ کے اس سے نیکیاں کر رہا ہے, یہ بندہ بیٹھ کے اس میں قرآن پڑھ رہا ہے. تو یہ سارے بھی ایویڈینس بن جائیں گے, اور یہ بھی اللہ رب العزت پوری اسکرین پر ڈسپلے کر دیں گے, اور کوئی کسی کا گناہ کسی سے چھپنے والا نہیں. پتا چل جائے گا نا یہ جہنم میں جا رہا ہے, یہ جنت میں جا رہا ہے, پتا چلتا ہے کہ نہیں رزلٹ والے دن, یہ بچی فیل ہو گئی, اب یہ بچہ پاس ہو گیا, پتا چل جاتا ہے نا. اللہ فرمانے اس دن پتا چل جائے گا. اللہم لا تجعلنا من قوم السجین, اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو سجین والے. ہاں جی, this is not the مقام, this is the book, this is the register. سجین is the register, سجن is مقام. سجن مطلب جہنم, سوری, سجن مطلب جیل, اور سجین مطلب رجسٹر, جیل کا رجسٹر. ٹھیک ہے, چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. جھٹلانے والے کون ہیں؟ الذین یکذبون بیوم الدین, الذین وہ لوگ جو, یا وہ ان سب کا ذبح جھٹلاتے ہیں, بیوم الدین حساب کتاب کے دن کو جو جھٹلاتے ہیں وہی سب سے بڑے جھوٹے ہیں. چاہے وہ عمل سے جھٹلائیں, چاہے وہ قول سے جھٹلائیں, جس طریقے سے بھی جھٹلا رہے ہیں تو وہ کیا ہے, سب سے بڑے اللہ نے کہا جھوٹے ہیں, اور ایسے جھوٹوں کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, خرابی ہے. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم, اور ما نہیں, یا وہ کذبا جھٹلاتا بھی اس کو, یعنی یوم الدین کو, حساب کتاب کے دن کو, اور نہیں اللہ آ رہا ہے نا اس لیے ماں کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے, اور نہیں وہ جھٹلاتا اس کو, اس حساب کتاب کے دن کو, اللہ سوائے کل ہر ایک معتدن حد سے بڑھنے والا, اسیم بڑا گناہگار. اسیم آسم کا سپرلیٹو ہے, یعنی یہ فعیل پیٹرن پر ہو گیا نا, بہت جو گناہگار ہے اور جو حد سے بڑھنے والا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, ہر حد سے بڑھنے والا, ہر گنہگار یوم الدین کو جھٹلا رہا ہے. کیسے؟ عمل سے, یعنی اس کو یقین نہیں ہے کہ میرا یہ جو گناہ ہے اس کا حساب کتاب ہونا ہے, میں جو حد سے بڑھ رہا ہوں, میں جو سرکشی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اس کا حساب کتاب ہونا ہے. تو جو لوگ عمل سے جھٹلا رہے ہیں, قول سے تو جھٹلانے والے کم ہیں, عمل سے جھٹلانے والے زیادہ ہیں. تو اللہ نے فرمایا اور یہاں پہ قول والوں کی بات ہی نہیں ہو رہی, یہاں پر عمل والوں کی بات ہو رہی, تو اس میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں. جتنی سرکشی ہوگی اسی قدر ہم اس کے جھٹلانے والے, جتنی نافرمانیاں ہیں, جتنے گناہ ہیں, اس کا مطلب ہمیں یقین نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, ہمیں یقین نہیں کہ حساب کتاب دینا ہے, اسی لیے دھڑلے سے گناہ کر رہے ہیں. کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی نہیں ہے وٹنس, لیکن نہیں پتا کہ وٹنس تو بڑے سارے تیار کر رکھے ہیں, ہر جگہ سے وٹنس مل جائیں گے, ہر جگہ سے گواہی ملنے والی ہے. تو کہا وما, اور کیا, اور نہیں, یکذبو, یا وہ کذبہ جھٹلاتا بھی اس کو, اللہ سوائے ہر ایک معتدن حد سے بڑھنے والا, اسیم گناہگار. اللہ تتلا علیہ آیاتنا,
قولا اساطیر الاولین اذا جب تتلا تا آیت فیمیل ورڈ ہے، تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اذا جب تا وہ تلاوت کی جاتی ہے، پیش اور زبر پیسو ہے، جب تلاوت کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہیں اس پر آیاتنا ہماری آیتیں، قولا کہتا ہے، اساطیر الاولین پہلوں کی پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے قصے بیان کیے گئے، اس میں کون سی بات ہے جس سے ہم انسان سبق حاصل کرے؟ تو جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں، کہتا ہے یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں، اسے یہ باتیں کہانیاں لگتی ہیں۔ وہ اتنا سرسری، یعنی کہ قرآن کے اوپر سے لوگ اتنی سرسری گزر جاتے ہیں جیسے کہ واقعی میں کہانی سنائی گئی، لوگوں نے انجوائے کیا، اینڈ جو شو ختم ہوا تالیاں بجائی اور اپنے گھر چلے گئے۔ یہ وہ قرآن نہیں ہے کہ تمہارے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ پیس نازل کیا گیا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ سراسر عبرت ہے، سراسر نصیحت ہے، سراسر کیا ہے؟ تمہارے لیے ہدایت کا منبع، سورس ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیتیں، کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا ہرگز نہیں، بلکہ رانا زنگ چڑھ جائے گا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، زنگ چڑھ چکا ہے ان کے دلوں پر، ما جو کانو وہ سب تھے، یکسبون وہ سب کسبا کمائی کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دل کیا ہو گئے؟ وہ کہتے تھے نا قلوب غلاف پر ہے، ہمارے دلوں پر کیا ہے؟ غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہے نہیں نہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے نا، ویسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قربان جائیں صحابہ کرام کے کوئسچنز پر کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون سے کلر کا زنگ، کیسا زنگ؟ یہ نہیں پوچھتے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ زنگ دور کرنے کا کوئی سلیوشن بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دو سلیوشن ہیں، ایک تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے اوپر عمل کرو، اور دوسرا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب موت یاد رہے گی تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور اعمال درست کرنے کا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ تمہیں صحیح طریقہ کون بتائے گا؟ قرآن کریم، کہ ایسے عمل کرو۔ اور صحیح عمل کب کرو گے؟ جب تمہارے سامنے موت ہر وقت ایک چھری کی طرح لٹک رہی ہوگی کہ اب آئی اور میری گردن اڑا کر چلی گئی۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرو اور کیا کرتے رہو؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو تمہارے دلوں کے زنگ دھل جائیں گے۔ یہ صحابہ اکرام کا احسان ہے ہم پر کہ ہر چیز کا جو سوال اتنا جینوین اور اتنے ریلیٹڈ، مطلب کہا جائے کتنے زبردست کوشچن پوچھا کرتے تھے کہ ہر چیز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت الیبوریٹ کر کے ایکسپلین کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہرگز نہیں، بلکہ کیا ہے؟ زنگ چڑھ گئے ہیں ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ سب جو کمائیاں کرتے تھے۔ کمائی جب بری ہوگی دل زنگ آلود ہو جائے گا، جتنی زیادہ برائیاں اتنا زیادہ دل زنگ آلود، جتنا لوہے پر پانی پڑے گا اتنا رسٹی ہوگا، وہ اتنا زیادہ زنگ چڑھے گا۔ اسی طرح کہا گیا ہے جتنے گناہ کرتے جاؤ گے وہ ایک دھبا، دو دھبا، کالا 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 ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جائے گا۔ اور جب پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، وی کانٹ یوز دیٹ زنگ والا جو مٹیریل ہوتا ہے، آپ یوز کرتے ہیں کہیں پہ بھی نہیں یوز کرتے، اب وہ پھینکنے کا کوڑا بن جاتا ہے۔ آپ اس کو پھینک دیں، اللہ بھی ایسے پھینک دے گا اٹھا کے، جان کوڑا ہو تو کچرا ہو، اب کسی کام کے نہیں ہو، کیونکہ کیا لے کر آئے ہو؟ زنگ آلود دل لے کر آؤ، کس استعمال میں لوں میں اس کو؟ پھینک دوں گا میں تم۔ اللہ نے پچھلی سوروں میں کہا نا کہ تم کو جیسے کوڑے کا ڈھیر بنایا جاتا ہے، سب کی اسٹیکنگ کی جائے گی، ایک گولا بنایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ زنگ چڑھ گئے ہیں ان کے دلوں پر اس وجہ سے کہ جو انہوں نے بری کمائیاں کی ہیں، اسی لیے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک ہم وہ سب، ہرگز نہیں بے شک وہ، عن ربہم ان سے، ربہم اپنے، ان کے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون حجاب میں رکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر، زندگی بھر کیا رہا؟ اللہ سے دوری رہی،
آج کے دن جبکہ اللہ سب کو دیدار دے رہا ہے، اس دن بھی دیدار سے محروم. کتنی بڑی کیا ہے محرومی ہے کہ وہ رب، وہ خالق، وہ جو کریم رب ہے، اس کا دیدار بھی نصیب نہ ہو، وہ جس نے پیدا کیا اس کا ایک جھلک بھی نہ ملے. کتنی محروم ہے نا، کتنی بڑی محرومی ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، بے شک ان کو تمہارا رب اپنا دیدار نہیں دے گا. یعنی اپنا، اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کو، ناظرہ، دیکھ رہے ہوں گے نا. کون؟ جو نیک عمل لے کر آئیں گے. اور وہ بھی پورا نہیں دکھائے گا اللہ رب العزت. قیامت کے دن جو حساب کتاب کا دن ہے، اس دن اللہ پوری جھلک نہیں دکھانے والا، صرف مائنیوٹ سی ایک تجلی دکھائی جائے گی. وہ ایک تجلی سے بھی محروم ہے. کتنی بڑی محرومی ہے. وہ جو خالق ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ فرما رہے اس دن وہ حجاب میں ہے اپنے رب سے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ سب، ان ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون وہ سب حجاب میں ہوں گے، وہ سب اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں بے شک وہ، عن ربہم اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لا البتہ، محجوبون حجابہ حجاب میں رکھے جائیں گے، حجاب میں ہوں گے. ثم انہم لصال الجحیم، ثم پھر، انا بے شک، ہم وہ سب، لا البتہ، سوالم واولک وہ سب، سالا جھوکا جائے گا، واولک ان سب کو، الجحیم جہنم میں، ڈال دیا جائے گا ان سب کو، ڈالا جائے گا ان سب کو جہنم میں. پھر بے شک وہ، یعنی رب کے دیدار سے محروم، اور پھر بالآخر جگہ کیا ہے ان کا، بورڈ کیا ہے، جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. پھر بے شک وہ، البتہ وہ سب ڈالے جائیں، جھوکے جانے والے ہیں، الجحیم جہنم میں. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، ثم پھر، یا وہ، قالا کہا جائے گا، پیش اور زبر پیسے ہوئے، پھر کہا جائے گا، ھذا یہ، الذی وہ ہے جو، کن تھے تم سب، بھی اس کو، تکذبون تا تم وانو سب کا زبا جو تم سب جھٹلاتے تھے. یعنی یہ جہنم جس کو تم جھٹلا رہے تھے نا، دیکھو آج دیکھ لی اپنی آنکھوں سے. آج تم اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو، لیکن آج جہنم کو تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. ثم پھر، یقالو وہ کہا جائے گا، ھذا یہ ہے، الذی وہ جو، وہ کہے جائیں گے، مطلب ان سب سے کہا جائے گا، یہ وہ ہے جو تم سب بھی اس کو، تکذبون تم سب جھٹلاتے تھے. کلا ہرگز نہیں، انا کتاب الابرار لفی علیین، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، کتابہ کتاب، الابراری نیکوکاروں کی کتاب، لا البتہ، فی میں، علیین کہاں ہوگی، علیین میں ہوگی. اب علیین، وما ادراک ما علیون، اور ما کیا، ادرا جانا، کا آپ نے، ما کیا ہے، علیون، یعنی علیون کیا ہے، تم کیا جانتے ہو. ہرگز نہیں بے شک، نیکوکاروں کی کتاب البتہ علیین میں ہوگی. اور کیا جانتے ہو تم کہ کیا ہے علیین، کیا ہے علیون، بتا رہے نا اللہ، کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب. دیکھیں سجن کا مطلب ہوتا ہے جیل، جیل والوں کا رجسٹر، اور علیین یعنی اعلیٰ، بلند و بالا، اعلیٰ لوگوں کا رجسٹر، یعنی جو بہت بلند ہے ان لوگوں کا رجسٹر. تو یہاں پر اللہ نے کہا نیکوکاروں کا جو رجسٹر ہے، علیون ہے ان کا جو رجسٹر کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ علیین بک کا نام ہے نا، جیسے بکس کا نام ہوتا ہے نا، گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ، اور یہ بک نہ وہ بک اینڈ وہ بک. تو یہاں پر علیین بھی ہے، ایک بک کا نام ہے. اور وہ کون سی بک ہے، علیون، کتاب ابرار، نیکوکاروں کی کتاب کا جو رجسٹر ہے، پورا جو کمپائلیشن ہے، وہ کیا ہے، علیین ہے. وما ادراک، اور کیا جانا تم نے، کیا جانا آپ نے کہ کیا ہے علیون، کتاب مرقوم،
کتاب ہے، مرقوم رقم کی ہوئی، لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، یا وہ شہدا حاضر کرتے ہیں، وہ اس کو، المقربون مقرب یعنی بہت جو اللہ کے قریب ہیں، وہ قریبی فرشتے اس کو حاضر کرتے ہیں، اللہ کی قربت پانے والے فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہیں، اس کو حاضر کرتے ہیں۔ چلے کل اتنا ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 22، ان الابرار لفی نعیم ان الفجار لفی جہیم، ان الابرار لفی نعیم، انا بے شک، الابرار نیکوکار، البتہ لا البتہ، فی میں، نعیم نعمتوں میں ہوں گے یعنی جنت میں، بے شک نیکوکار البتہ جنت میں ہوں گے، نعیم نعمت میں ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ اب وہ جنت کیسی ہے؟ علی الارائک ینظرون، علی پر، ارائک، اریکہ کا پلورل ارائک، ہاں تختوں پر، بیڈ پر، مسندوں پر، علی پر، الارائک مسندوں تختوں پر، ینظرون یا وہ وانون سب نظرہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو وہ دیکھ رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تعرف تا تم، عرفہ پہچان لوگے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں یا ان کے چہروں سے، نظرۃ النعیم نعمتوں کی رونق، ان کے چہروں پر نعمتوں کی رونق کیا ہو رہی ہوگی؟ ایک دم چھا رہی ہوگی، لوگ بالکل ایک دوسرے کو پہچان لیں گے کہ دیکھو اس کو یہ نعمت ملی ہے، اتنی زبردست نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں، نعمتوں کی رونق ان کے چہروں پر چھائی ہوگی، یعنی اسی وجہ سے تو حتاج بچاج خوش ہے نا، تعریفو تا تم، عرفہ پہچان لوگے، فی وجوہم ان کے چہروں میں یا ان کے چہروں سے، نظرۃ النعیم نعمتوں کی رونق، یعنی جتنی نعمتیں ملی ہیں اتنی ہی زیادہ ان کے چہروں پر روشنی ہے، رونق ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، یا وہ واؤن سب، سقا پینا، پانی، اور پیش اور زبر آ گیا پیسے، وہ سب پلائے جائیں گے، وہ سب پلائے جائیں گے، من سے، رحیق مختوم، رحیق شراب، مختوم ختمہ سیلڈ، جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، جس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہے۔ اب سیل بھی کیسی ہے؟ یہاں پر بات مکمل ہوتی ہے، سیل کس کی ہے؟ ختامہ مسک، اس کی سیل، ختام سیل، اس کی، مسک مشک کی ہے، مسک کی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت ایک بالکل مختلف قسم کی شراب کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کے جو شراب ہے اس کے اوپر جو سیل لگی ہوئی ہے نا، دیکھ ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ برانڈ ہوتا ہے، یہ برانڈ ہے، یہ برانڈ ہے، یہ برانڈ ہے، تو وہ جو برانڈ ہے اور اس برانڈ کے اوپر کیا لگا ہوگا؟ نشانی لگی ہوگی، یہ IAS مارک والا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت پیور ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی اس شرابوں پر سیل لگی ہوگی، اور وہ سیل بھی کیسی ہے؟ مشک کی، مسک، اور مسک انگلش میں کہا جاتا ہے، مشک اردو میں کہا جاتا ہے، مسک عربی میں کہا جاتا ہے، they all one and the same۔ تو مسک کی یعنی مشک کی اس کے اوپر سیل لگی ہوگی، یا تو یوں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر جب وہ لوگ پیئیں گے تو جو لاسٹ گھونٹ لیں گے تو اس کے اندر سے خوشبو کس چیز کی نکلے گی؟ مشک کی نکلے گی، مطلب جو لاسٹ میں جو آتی ہے نا، ایک برپ آتی ہے، ڈکار آتی ہے، تو وہ ڈکار جو ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ مشک کی ہوگی۔ یعنی کہ دنیا کی شراب کے مخالف، جس میں حلق بھی کڑوا ہو جاتا ہے اور انسان کا منہ بھی برا بن جاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس کے مقابلے میں، دنیا کی شرابوں کے مقابلے میں، یہ رحیق المختوم جو ہے، یعنی جو سیلڈ شراب ہے، اس کی جو شراب کی مشک اور جو ڈکار نکلے گی وہ کیسی نکلے گی؟ مسک کی نکلے گی۔ اچھا، دنیا میں جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں باول کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں آپ جو کچھ بھی کھا لیں، کتنا بھی پیٹ بھر کے کھائیں، ایک ہلکی سی ڈکار آئے گی اور آپ کا سب ہضم، سولڈن، یعنی آپ پھر سے خالی پیٹ ہے، اب جو چاہے پھر سے انجوائے کرے، ناؤ یو آر اپڈیٹڈ فار دا نیکسٹ میل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ سب پلائے جائیں گے ایک شراب میں سے جو کہ کیسی ہے؟ سیل کی ہوئی ہے، اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، اور مہر بھی کیسی؟
ختامہ مسک، اس کی سیل ہے مسک کی، مشک کی، مسک کی. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. تنافسا، تنافس کہا جاتا ہے کمپیٹ کر. کیا کیا کہہ رہے ہیں افسر آنٹی؟ ہاں، رغبت کرنا یعنی کہ کمپیٹ کرنا. وہ اور فی میں ذالکا اس، اور اس میں فلیتنافسی، پھر لام کے اوپر سکون چاہیے کہ یا وہ تنافسا بازی لے جائیں، المتنافسون بازی لے جانے والے. اب جو یہ رحیق المختوم چاہتا ہے تو بازی لے جانے والے اپنے دنیا کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو عمل کے ذریعے سے بازی لے جائیں. اگر وہ رحیق مختوم پینا ہے تو بازی لے جائیں، چاہیے کہ بازی لے جائیں بازی لے جانے والے. اور وہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، رحیق مختوم آ رہی ہے اور لوگ کمپیٹ کریں گے، پہلے میں پیوں گا، پہلے ملے گی سب کو، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ بھائی پہلے اچھا والا مال جو ہے پہلے ہم کھائیں. تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر چاہیے، پھر اس میں یعنی اس رحیق کو پینے کے لیے پھر چاہیے کہ بازی لے جائیں بازی لے جانے والے. چل رحیق المختوم، ہاں وہ اسی پہ نام لکھا ہوا ہے. دسیل نیکٹر یا مہر والی شراب، وہ پی جاؤ، یعنی دنیا میں اس کو پی جاؤ اور اس پر عمل کرو، اللہ وہاں پر بھی پھر پلائے گا. ٹھیک ہے، چلے ریپیٹ کریں. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مزاجہ، مزاج، آمیزش، مکسنگ، اس میں مکس کیا جائے گا، اس میں آمیزش ہوگی، من تسنیم، تسنیم میں سے. یہ تسنیم وہ نہر ہے جو ہم پہلے پڑھائے ہیں کہ نہیں؟ شاید 4 نہروں کے بارے میں پڑھا تھا نا. یہاں پر اللہ رب العزت اس میں سے ایک نہر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تسنیم. اب وہ جو تسنیم نہر ہے، وہ تسنیم کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنے والا. تو وہ جو نہر ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف بہتی ہے، تو اس کے اندر سے اس کے اندر کیا کیا جائے گا، اس کو تھوڑا سا مکس کیا جائے گا، اور یعنی کہ اس سے شاید اور ٹیسٹ انہانس ہو جائے. تو رحیق پلس تسنیم، اللہ اکیلا اکیلا بھی پلانا ہے، اکیلا پینا اکیلا پی لو، لیکن اللہ رب العزت تمہیں تھوڑا سا اور زیادہ ذائقہ دینا چاہتے ہیں تو کیا کر دیں گے، اس میں تسنیم کی آمیزش کر دیں گے، تسنیم کو ملا دیں گے. وہ مزاجہ، ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی ملا لیتے ہیں، تو ایسے سمجھ لیں شاید وہ بہت اسٹرانگ ہوگی تو ہو سکتا ہے اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر لیا جائے، یا پھر اس کے اندر رحیق میں اور قسم کا تھوڑا فلیور ڈالنے کے لیے تسنیم ڈالا جائے. تو یہ اس طریقے سے ملا کر اور پھر اس کو نیو ٹیسٹ دے کر وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اور آمیزش ہوگی، مکسنگ ہوگی اس میں، من تسنیم، تسنیم میں سے، عینن یشربو، عینن ایک چشمہ، وہ تسنیم کیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وہ ایک چشمہ ہے، یشربو یا وہ شرابہ پیئیں گے، بہا اس سے، المقربون جو بہت قربت والے، جو اللہ کے بہت قربت والے، بس وہی لوگ اس تسنیم سے پیئیں گے، ہر کسی کو نہیں ملے گا وہ جو مقربون ہے. اور مقربون کون ہے؟ ہم نے سورہ واقعہ میں پڑھا تھا، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، سابقون الاولون اولئک هم المقربون، جو سب سے آگے بڑھ گئے، جو کمپیٹ کر کے نیکیوں میں سب سے آگے نکل گئے، تو وہ مقربون جو ہوں گے وہ اس تسنیم میں سے پیئیں گے. اللہم اجعلنا من المقربین، اللہ ہمیں بھی مقربین میں شامل فرما دے. اینن، اینا ایک چشمہ ہے، تسنیم ایک چشمہ ہے، وہ پیئیں گے اس سے، المقربون قربت والے جو اللہ کی قربت رکھتے ہیں وہ پیئیں گے، مقربون اس چشمے میں سے پیئیں گے، یعنی اس تسنیم کے چشمے میں سے پیئیں گے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، اب یہ دنیا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. انا بے شک، الذین وہ لوگ جو اجرموا، واولیکن سب نے اجرما جرم کیا، وہ جو مجرم لوگ ہیں، کانو وہ سب تھے، من الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، مجرم ایمان والوں کا، یضحکون یا وہ وانو سب دہا کا ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یعنی کہ وہ جب ایمان والے اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے تو لوگ ان کا کیا کرتے تھے،
مذاق اڑاتے تھے، ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ کہاں پہنچ گئے اور یہ لوگ کہاں پر رہ گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں، وہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں ایمان والوں کا کیا کیا، ٹھٹا کیا، ان کے ساتھ ہنسی کیا، مذاق اڑایا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا وہ سب تھے ایمان والے لوگوں سے، وہ سب ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور یا اذا جب مرو والی کو سب مرہ گزرتے تھے، بہم ان سے یعنی ان کے پاس سے، جب بھی وہ مسلمانوں کے ایمان والوں کے پاس سے یہ جو مجرم لوگ گزرا کرتے تھے، یتغامزون، یا وہ وانو سب غامزہ یعنی کہ ایک دوسرے کو آنکھوں کے کنکیوں کے اشارے کرتے، دیکھو آ گیا، دیکھو آ گیا بڑا مومن، بڑا مسلم، تو یعنی ایک دوسرے کو کنکیوں سے اور اشاروں سے کیا کرتے تھے، اشارے کیا کرتے تھے۔ اور جب وہ سب گزرتے تھے ان سے یا ان کے پاس سے، وہ سب آنکھوں سے اشارے، وامزہ آنکھوں سے اشارے کرنے کو کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ الْقَلَبُوا فَقِيهِينَ، اور اذا جب انقلبوا والی کو سب انقلبا پلٹتے تھے، الی اہلہم الی طرف اہلہم ان کے گھر والوں کی طرف، یعنی وہ مجرم لوگ جب ان کے اوپر اشارے کر کے، طنز کر کے، ہنسی مذاق اڑا کر جب اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تھے، اہلہم انقلبوا فاقہین، تو پلٹتے تھے فقیہین، فقہ دل لگی کرتے ہوئے، ہنسی مذاق اڑاتے ہوئے، یعنی کہ جیسے کہ گھر پہ جا کر بتاتے تھے آج وہ جو مسلمان تھا نا اس کا زبردست ہم نے ٹھٹا اڑایا، آج اس کا بہت مذاق بنایا، یعنی اس چیز کو آ کے پراؤڈلی اپنے گھر والوں کو بتاتے تھے۔ فقہ فاقیہ ہم نے آپ کو کیا کہا تھا، میوے، خوشی، خوشی کی نشانی، یعنی اس کے اندر اپنے گھر والوں میں بھی آ کے اس بات کے کیا کرتے تھے، باتیں بیان کر کر کے پھر اس پہ اور ہنستے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ سب پلٹتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف تو پلٹتے تھے خوشی یعنی دل لگی کرتے ہوئے، یعنی دل لگی یعنی دل کو اور خوش کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی ان کے قصے اور واقعے بتایا کرتے تھے کہ آج ہم نے ان کو ایسے ٹیز کیا، آج ہم نے ان کو ایسے وہ کیا، پریشان کیا، آج ہم نے ان کو اتنا رلا دیا، آج ہم نے ان کے اوپر ایسے ہنسی مذاق کیے، آج ہم نے ان کا ایسے مذاق اڑایا، اپنے گھر والوں کو بھی یہ واقعات بتایا کرتے تھے۔ اور بے شک اور جب وہ سب گزرتے تھے ان کے پاس سے، مسلمانوں کے ایمان والوں کے پاس سے، وہ سب آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب پلٹتے تھے وہ سب اپنے گھر والوں کی طرف، وہ پلٹتے تھے دل لگی کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور اذا جب رعا دیکھتے تھے، وہ سب، ہم انہیں، اور جب وہ سب دیکھتے تھے ان کو، قالوا واولی کو سب قالا کہتے تھے، انا بے شک ہؤلاء یہ سب لوگ، لضالون یقیناً کیسے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، یہ سب لوگ گمراہ ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اور ما نہیں، ارسلوا واولی وہ سب، رسلا بھیجا، پیش اور زیر بھیجا گیا، اور نہیں وہ سب بھیجے گئے تھے علیہم ان پر، حافظین نگہبان بنا کر۔ ان کو کیا پتا تھا کہ مطلب جیسے کرامن کاتبین ہے وہ کام تم کر رہے ہو کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور یہ لوگ بدکار ہیں، یا یہ لوگ جو مطلب بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی ایمان والوں کو دیکھ دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہیں بھٹکے ہوئے لوگ، ایمان والے کیسے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا تم کو ان کے اوپر کیا بنا کر بٹھایا گیا ہے، نگہبان بنا کر بٹھایا گیا ہے، جو تمہیں پتا ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں یا گمراہ ہیں۔ یعنی کوئی بندہ کسی کے بارے میں کوئی ججمنٹ کیسے پاس کر سکتا ہے جبکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کا معاملہ اللہ سے کیا ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ لوگ گمراہ ہیں؟ کیا تم کو بھیجا گیا تھا ان کے اوپر وہ بنا کر، محافظ بنا کر، فرشتہ بنا کر، یا نگہبان بنا کر کے جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ کیا ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں؟ اور نہیں وہ سب بھیجے گئے تھے ان کے اوپر یعنی ایمان والوں کے اوپر نگہبان، محافظ بنا کر۔ یہ کوئی کرامن کاتبین تھوڑی ہو تم، یا کوئی فرشتے تھوڑی ہو کہ تم کیا کر رہے ہو، ان کا ریکارڈ رکھتے ہو اور تمہیں پتا ہے کہ وہ ایمان والے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ چلیں ریپیٹ کریں، آج گرمی زیادہ ہو رہی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون فالیوم پھر الیوم آج کے دن پہلے پاسٹ کی بات کی گئی دنیا کی بات آج پھر سے آج کے دن یعنی وہی قیامت کے منظر کے اوپر یعنی جنت اور جہنم کا جب فیصلہ ہو گیا اس دن کی بات ہو رہی ہے فالیوم پھر الیوم آج کے دن الذین آمنوا الذین وہ لوگ جو آمنوا واولی کو سب امنا ایمان لائے پھر آج کے دن وہ سب لوگ جو ایمان لائے ہیں من الکفاری کفار سے کافروں سے یضحکون یا وہ وانون سب دہکا وہ سب ہنس رہے ہوں گے آج کس کے ہنسنے کا دن ہے ایمان والوں کے ہنسنے کا دن ہے اور کافروں کے رونے کا دن ہے تو اللہ فرما رہے ہیں آج کے دن جب رزلٹ ڈکلیئر ہو گیا تو ایمان والے کیا ہو رہے ہیں ہنس رہے ہیں کافروں پر اور آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کافروں سے وہ سب ہنس رہے ہوں گے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے علی الارائکی علی پر الارائکی مسندوں پر بیٹھے ہیں ینظرون یا وہ وانو سب نظارہ دیکھ رہے ہیں یعنی اپنی مسندوں پر اپنے تختوں پر اپنے تھرونز پر بیٹھ کر وہاں سے دیکھ کر ان کے اوپر کیا کر رہے ہیں ہنس رہے ہیں حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون کیا دیا گیا بدلا کیا بدلا دیے گئے کفار ما کانوا یفعلون وہ کانو وہ سب تھے یفعلون وہ سب فیل کرتے تھے وہ جو بھی عمل کرتے تھے اس کا وہ بدلہ دے دیے گئے کیا مطلب وہ اس طریقے سے دیکھو کیا بدلہ دیے گئے کفار وہی جو انہوں نے عمل کیا تھا یعنی جیسے فیل ہوں گے ویسے ہی ان کو کیا ملنے والی ہے مطلب لیولز ملنے والے ہیں تو اللہ نے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں یہ ایمان والے کہہ رہے ہیں حل کیا سبیبا ثواب دیے گئے جزا دیے گئے بدلہ دیے گئے سزا دیے گئے کفار ماں کانو یا فالون جو وہ سب کیا کرتے تھے اللہم لا تجعلنا من الکافرین چلیں ریپیٹ کریں جلدی بتائیے ناپ تول میں کمی نہیں کرنا ہے جسٹ فار تھنگز یعنی خالی چیزوں کے لیے اور چیزوں کے لیے نہیں سب چیزوں کے لیے رشتوں میں بھی اور وعدوں میں بھی جو بھی آپ کے کووننٹس ہے جو بھی آپ کے ایگریمنٹس ہے جو بھی آپ کے عہد و پیمان ہے ان تمام چیزوں میں بھی کمی بیشی نہیں ہونا چاہیے ہے نا یعنی لوگوں سے لو تو پوری سروس لو اور لوگوں کو دو میں کنجوسی کر جاؤ ہاں وہ صرف آفیسر نہیں ہم لوگ بھی بہت جگہ پر ایسے کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف آفیسر لوگ کا کام وہ تو نام سے بدنام ہے بیچارے جو پکڑا گیا وہ کرمنل ہوتا ہے اور جو کر رہے ہیں وہ کرمنل نہیں ہوتے پکڑ میں آ گیا بس وہ کرمنل ہوتا ہے چلے اور کیا دیکھا سجین اور الیین واٹ از دیٹ واٹ از سجین اینڈ واٹ از الیین کیا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ایک رجسٹر ہے ایک مطلب بلکہ رجسٹر ہے جو کہ سارے فجار اور سارے جو نیکوکار ہیں ان کا ڈفرینٹ الگ الگ رجسٹر ہے اور کس میں نام چاہیے ہمیں الیین میں نام چاہیے اللہم اجعلنا من الالیین اور کیا کرنا پڑے گا الیین میں آنے کے لیے نیک اعمال ابرار بننا پڑے گا نیکوکار بننا پڑے گا آیت بر کو فالو کرنا پڑے گا کیا ہے آیت بر ہاں دلوں کے زنگوں کو دھونا پڑے گا دلوں کے زنگ کیسے دھلیں گے قرآن پر عمل اور موت کو کثرت سے یاد کر کر ہر دن میں روزانہ موت کو یاد کیا کریں یہ نہیں کہ کوئی موت کی بات کر رہا ہے تو چینج دا ٹاپک نہیں ارے کیا موت کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو کوئی اچھی بات کرو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو موت سے اچھی کوئی بات نہیں ہے جو کہ انسان کو کیا کرتا ہے اس کی حقیقت بتاتا ہے یہ زندگی ہے نا بہت خوبصورت دھوکا ہے اور موت جو ہے نا بہت تلخ حقیقت ہے اور اس کو ایکسپٹ کریں یہ بہت کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے یہ بہت میٹھی ہے دنیا لیکن بہت جھوٹی ہے چیز ہے دھوکا ہے تو فریب اور دھوکے کے چکر میں حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے انسان کو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں اپنی موت کو ڈیلی
70 سے 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے. وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت جنت کا سردار اور جنت ہی ان کے لیے بنائے، مطلب شروعات ہی جنت پہلے جنتوں کی ہوگی ان کے ذریعے سے. وہ لوگ جو موت کو یاد کرنے والے انبیاء، صالحین، صدیقین، تو ہمیں تو کتنا کثرت سے یاد کرنا چاہیے. اور کیا سیکھا؟ 2 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں، دین ول کنٹینیو انشاءاللہ. کیا سیکھا آپ لوگوں نے ابھی مطففین؟ اور پچھلی سورہ کیا تھی؟ سورہ انفطار. کیا سیکھا اس میں؟ پڑھا ہے نا ابھی بولیں وہ جز پڑھا ہے، بولیں وہ بتائیں. کرامن کاتبین. موت کا بھی خوف ہونا چاہیے، یوم الدین کا بھی خوف ہونا چاہیے، کرامن کاتبین کا بھی خوف ہونا چاہیے. منکر نکیر قبر میں آئیں گے، کرامن کاتبین جو یہاں پر لکھ رہے ہیں. اور ہاں، اللہ رب العزت کی پکار پر لبیک کہو. جب نبی اور رسول اور اللہ رب العزت بلایا کریں تو ان کی مطلب بات پر لبیک کہا کرو. یہ پکار ہے نا، ان تمام پکاروں پر لبیک کہا کرو. اور ہاں، اللہ رب العزت نے بہت سارے ریکارڈ مینٹین کر رکھے ہیں. کوئی جھٹلانے کا چارہ نہیں ہے کہ بھائی یہ جھٹلا دیں گے، وہ جھٹلا دیں گے، یا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز پیش کر دیں گے. یہ رجسٹر بھی ہے نامہ اعمال کا، سجین اور علیین کا رجسٹر بھی ہے، اور وہ والا جو لوح محفوظ وہ تو ہے ہی. پھر فرشتے بھی، کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں. پھر اللہ تو خود بھی گواہ ہے، اور پھر ہمارے جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ بھی گواہ ہے، اور جس جگہ پر وہ گناہ ہو رہا ہے وہ جگہ بھی گواہ بن جاتی ہے. تو ہر چیز تو گواہی دے گی. اور پھر ہمارے یہ انڈر پریشر کام تو کر رہے ہیں ہمارے لیے اس دنیا میں، لیکن کل کو یہی سب سے بڑے دشمن بن کر کھڑے ہوں گے. ہمارا ایک ایک باڈی کا پارٹ یہی سب سے پہلے گواہی دیں گے کہ یا اللہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے کروایا گناہ. تو سب بولیں گے، پورا روا روا زبان بنا ہوا ہوگا اور ہر کوئی بول رہا ہوگا. تو وہ دن، جس دن زبان بن جائے روا روا، تو اپنی بک اتنی خوبصورت لکھے کہ پڑھتے ہوئے شرم نہ آئے یا رسوا نہ ہونا پڑے اپنی نظروں میں. تو بس ایسا کام کر لے کہ اپنی نظروں میں رسوا نہ ہو، دنیا میں بھی. دیکھیے ہمارا جو ضمیر ہے نا، ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے غلط کر رہے ہو تو کم از کم اپنی نظروں میں تو رسوا نہ ہو، دنیا کی جانے دے. کم از کم اپنے آپ کے لیے تو اتنا کر لیں کہ جب اپنے دل کے اندر وہ بات اٹھے تو یہ نہ محسوس ہو کہ بہت غلط کام کیا ہے تم نے، بہت لوگوں کو دھوکہ دیا تم نے، بہت لوگوں کی حق تلفیاں کی تم نے. تو یہ دل جو ہے نا بتاتا رہتا ہے غلط کر رہے ہو تو اس دل کی بھی کبھی کبھی مانا کرے جب وہ بولتا ہے غلط کر رہے ہو. ہر بار وہی نہیں ماننا ہے جو برائی کی طرف لے جاتا ہے. کبھی کبھی جو بتاتا ہے نا کہ برے تم ہو، وہ بھی مانا کرے، کیونکہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہوتا نا. ہر کسی کا جسٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس، ہر گناہ کا، ہر غلطی کا، ہر خطا کا ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہوتا ہے. یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ جو میں نے کیا وہ اس وجہ سے ہوا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، یہ تم نے کیا تھا اس وجہ سے ایسا ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر بات میں دوسروں کو بلیم کرنا یہ تو شیطان کی نشانی ہے نا. جب آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بلیم کیا تھا؟ نہیں، غلطی مجھ سے ہوئی، اللہ معافی دے دے، ختم بات، اللہ کلیئر کر دیتا اکاؤنٹ. لیکن جب لوگ کیا کرتے ہیں دوسروں کو بلیم کرنا، کبھی اللہ کو بلیم کر رہے ہیں، کبھی میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم نے ایسا کیا تھا. یہ انگلی اٹھانا ختم کر دیں، یہ ساری انگلیاں اپنی طرف اٹھانا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے آئینے میں بہت اچھا انسان آپ کو کھڑا ہوا دکھائی دے گا جس دن یہ انگلیاں ہماری طرف ہو جائیں انشاءاللہ. تو جو بلیم گیم ہے نا وہ ختم کر دیں. بلیم گیم کا طوفان وہاں سے اٹھا تھا ابلیس سے، اور یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور شاید یہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو ہمیں تو آدم کی اولاد بن کر دکھانا ہے. ہم بنی آدم ہیں، ہم بنی شیطان نہیں، بنی ابلیس نہیں ہے. ہم ابلیس کے طریقے پر نہیں چلنا ہے، ہمیں آدم علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے. جب ان سے خطا ہوتی ہے تو وہ ندامت کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، یار اب غلطی میری تھی تو میں اعتراف کر رہا ہوں اپنے جرم کا، قبول کر لے. اللہ رب العزت تو کہہ رہا ہے میں کریم ہوں، آؤ تو صحیح میرے پاس، میں قبول کروں گا. تو بس یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، اور کبھی بھی آپ معافی مانگنے سے چھوٹے نہیں ہوں گے. یا یہ بات یاد رکھیں، اللہ عزتیں فراہم کرنے والا ہے، اللہ عزتوں کا منبع ہے.
اللہ کی طرف سے عزتوں کے سورسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. تو کبھی بھی یہ نہ سوچے آپ کسی سے معافی مانگ رہے ہیں یا آپ کسی کے لیے جھک رہے ہیں یا آپ نے کسی کو معاف کر دیا تو آپ چھوٹے ہو گئے یا آپ کی عزت کم ہو گئی یا آپ بڑے تھے عمر میں اور آپ کو چھوٹا پڑنا پڑا. نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. اپنے آپ کو سوچے مٹی بن کر ڈھیر ہو کر ختم ہو جانا ہے. کب تک کی بات ہے یہ؟ میں اس کے سامنے کب تک رہوں گی؟ 50 سال، 100 سال، 60 سال ختم. پھر کیا ہونا ہے؟ پھر اللہ کے پاس جاؤں گی اور وہ اللہ کہے گا وہ جو معاف کیا تھا نا اس کو معاف کرتے ہو، مجھ سے زیادہ کریم ہو، میں تم کو معاف کرتا ہوں. اللہ فرمائیں گے تم مجھ سے زیادہ کریم ہو. وہ ایک واقعہ ہے نا، وہ جو ایک بندہ ہوگا اس کے پاس ایک نیکی ہوگی، ایک بندہ ہوگا دوڑ رہا ہوگا، یار اب مجھے کوئی ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے. تو وہ کہتا ہے لو میرے پاس تو ایک ہی ہے، لو تم رکھو، میں کیا کروں، ویسے بھی میں جانے والا ہوں، لو رکھو تم یہ نیکی. اللہ کہتے مجھ سے زیادہ آج کے دن کریم بنتے ہو، چلو جاؤ دونوں جنت. اللہ سے بخشش کریں گے. یعنی اللہ سے کریم کوئی نہیں ہے. اللہ اپنی کریمے کے اسباب اگر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے صفاتیں پیدا کرتا ہے جو اس کے اثرات دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے. ہر اس شخص کو جو آپ کا دشمن ہے آپ اس کو اپنا دوست ہوتا ہوا دیکھیں گے. اگر اتنا ظرف ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ ہم معاف کرنا سیکھ جائیں اور معافی مانگنا سیکھ جائیں. معافی مانگنا ہمارے لیے معاف کر دیتے ہوں گے، لیکن معافی مانگنا ہمارے لیے اتنا بڑا پہاڑ جیسے ہمارے سر اوپر ٹوٹ گیا ہے، ایسا معاملہ ہوتا ہے ہمارا. تو تھوڑا سا درگزر، تھوڑا سی لوگوں کے لیے اسپیس پیدا کریں، تھوڑا سا لوگوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے غلط ہوتے، کبھی کبھی ہم بھی غلط ہوتے ہیں. اور ہر بار ایسا بھی نہیں ہوتا کہ دونوں غلط ہیں، کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، نظریے الگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی سوچ الگ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اختلافات ہو جاتے ہیں. اب وہ سامنے سے دیکھ رہا ہے اس کو 9 دکھائی دے رہا ہے، یہاں سے 6 دکھائی دے رہا ہے، اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ غلط ہے. وہ اپنی طرف سے صحیح ہے، ہم اپنی طرف سے صحیح ہیں. تو اس کا مطلب کیا کرنا ہے؟ ہاتھ بڑھا لیں، آپ پہل کر دیں، آپ دوسروں کا انتظار نہیں کریں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، وہ تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. نہ دے، سلام کریں، آپ نکل جائیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں. جو نہیں کر رہا نہ کرے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ، اس کے رب کے ساتھ. ہمارا معاملہ ہمارے رب کے ساتھ ہے. ہم اپنا اپنا دیکھیں نا. ہم کیوں دوسرے کے اس پہ بیٹھے رہے کہ وہ میرے سلام کا جواب دے تبھی میں سلام کروں؟ نہیں، ہمیں اپنا ضرب بڑا کرنا ہے. ہم قرآن پڑھ ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ کچھ تو لے کر جائے نا، لوگوں کو پتا تو چلے کہ قرآن پڑھنے والے بھی ایسے ہوتے ہوا کرتے ہیں، اہل القرآن یوں ہوا کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم بھی اہل قرآن بن جائیں، کیوں نہ ہم بھی وہ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں جس سے یوں معاملات بھی الگ ہو جایا کرتے ہیں، جس سے یوں بندہ نکھر جایا کرتا ہے، جس سے یوں پالش ہو جایا کرتا ہے، جس سے ظرف اتنے بڑے ہو جایا کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو معاف کرنا آ جاتا ہے. جس سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کون ٹارچر کر رہا ہے، کون مار رہا ہے، کون کوٹ رہا ہے، کون ہمارے اوپر پتھراؤ برسا رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے نا کوئی. پھر بھی ہمیں معاف کرنے میں اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہاں تو نبی کے اوپر پتھر برسا دیے گئے، کسی نے دندانے مبارک شہید کر دیے. کیا نہیں سہا ہمارے نبی نے ہمارے لیے؟ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، چاہتے تو ایک حکم. کون ہے ان کی بیوی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کی the richest woman، وہ جو مالداروں میں مالدار گنی جاتی تھی، شوہر کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ سہ رہی ہے نا، بھوک کو بھی سہ رہی ہیں، سب کچھ. کیونکہ شوہر ویسے بن کے دکھایا، شوہر نے وہ رائٹس تھے جو ادا کیے. تو ہم بھی ویسی بیویاں بن کر دکھائیں، ویسی اولاد بن کر دکھائیں، ویسی مائیں بن کر دکھائیں کہ لوگ وہ ہو جائیں، لوگوں کے دل مائل ہونا شروع ہو جائے. ہم اپنے عمل سے لوگوں کو قائل کریں، زبانوں سے نہیں. ہم اپنے ڈیڈس کے ہم بڑائیاں کرتے پھر ہم تو قرآن سیکھتے ہیں، ہم تو یہ سیکھتے ہیں، تم تو ہمارے سے بہت نیچے، کچھ نہیں آتا جاتا. تم اذان کا ترجمہ بھی آتا ہے کیا تم؟ اور ہم سے بحث کرتے ہو؟ نہیں، یہ قرآن نہیں سکھاتا. نہیں ہے اہل علم، ان کو سکھائیں. آپ کو تو ان کے لیے پٹی فیل کرنا چاہیے. یا اللہ ان کو بھی دے دے وہ نعمت جو تو نے مجھے دی ہے. یا اللہ ان کو بھی سکھا دے تاکہ اس کو بھی پتا ہو کہ جب میں اس کو ایسے ٹریٹ کر رہی ہوں تو اس کو کیسے رسپونڈ کرنا. کیونکہ اس کو نہیں پتا، آپ کو پتا ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جس کو نہیں پتا، جو اہل العلم ہے، وہ جو جہل ہے وہ برابر ہو جائیں گے؟ نہیں ہوتے برابر. اللہ کہتا ہے نا وما لا يستوي العام والبصیر، اندھا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. دیکھنے والا اور بغیر دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور دیکھنے والا کون ہے؟ جس کو اللہ نے علم حق عطا کر دیا.
وہ جو دیکھ سکتا ہے حق کو، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میرے سامنے جو میں علم جانتی ہوں، وہ سامنے والا جس کو علم نہیں ہے وہ میرے سے ویسا رسپونڈ کرے جیسا میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں؟ نہیں کرے گا وہ آپ کے ساتھ. آپ کو بتانا ہے کہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو جب وہ قائل ہوگا، جب وہ مائل ہوگا، یا تو دیکھیں الفاظ ہیں ہمارے، ہمارے جو اخلاق ہوتے ہیں نا، قائل کرتے ہیں، گھائل کرتے ہیں یا مائل کرتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ خود ڈیسائیڈ کریں. کیا لوگوں کو اپنے اخلاق سے گھائل کرنا چاہتے ہیں، مائل کرنا چاہتے ہیں یا قائل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے اوپر ہے. یہ ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا چاہتے ہو تم بندوں سے، جو چاہتے ہو وہ دینا شروع کرو. جو بھی چاہتے ہو، محبت چاہتے ہو، اخلاق چاہتے ہو، محبت، عزت، مرتبے چاہتے ہو، دینا شروع کر دو، ملنا شروع ہو جائے گا. مقافات عمل ہے دنیا. کوئی چیز اللہ رکھتا نہیں ہے، کہتا ہے یہ دیا، یہ دیا ہے، یہ لے لو واپس. اللہ کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھتا نہیں سنبھال کے. اللہ بہت عادل بادشاہ ہے، وہ عدل کرنے والا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم جو دو گے اللہ تم کو اس کو بڑا چڑھا کر دے دے گا. اللہ کوئی کسی کی چیزوں کا مانند تو کوئی نہیں رکھتا. تو اگر آپ جو چیز دوسروں سے چاہتے ہیں وہ دوسروں کو دینا شروع کریں. اور دینے ہی سے چیزوں میں فراوانی ہوتی ہے، صحت کے رکھنے سے اور سنبھال کے رکھنے سے نہیں بڑھتی وہ چیز. اب وہ چاہے محبت ہو یا نفرت ہو. دوسروں کو محبت دیں گے محبت ملے گی، نفرت دیں گے تو یقیناً آپ کو وہ. آج کی دنیا میں کوئی کسی کی نہیں سنتا، بچہ ماں کی نہیں سنتا، تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے کہ بھائی بہن کی یا بہن بھائی کی یا اولاد اپنے اس کی سن لے گی؟ کوئی کسی کی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا نا. سن رہا ہے کیا آج کل والدین کی بچے نہیں سن رہے ہیں؟ تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے کہ بھائی بہن آپس میں وہ سب سن لیں گے؟ ہماری بات کوئی نہیں سنے گا. ہم کو اپنے اعمال سے ان کو سنوانا ہے، اپنے اعمال درست کر کے ان کو بتانا ہے کہ اس طرح سے نبی نے زندگی جیتی اور ہم ان کے قائل ہیں، ہم انہی کی طرف مائل ہیں اور انہی کے عمل پر ہم کیا ہیں، پیروی کرنے والے. تو ہم اس کے ان پر عمل پر پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو یقینی طور پر بالآخر فتح مکہ ہوئی. جو لوگ جانی دشمن بنے پڑے تھے نا، وہ کیا بن گئے تھے؟ یا رسول اللہ ہاتھ دے، بیعت کرنے کو تیار ہے ہم آپ کے ہاتھوں پر. اللہ رب العزت نے وہ اخلاق، وہ کردار کا مظاہرہ کروایا نبی کے ذریعے سے کہ لوگوں کو بولنا پڑا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت لیتے ہیں، ہم غلط تھے. لوگوں کو ان کے رویوں سے خود فیل کروائیں، ان کو بولے نہیں کہ تم غلط ہو، ان کو احساس ہونے دے کہ وہ غلط ہے. کیسے؟ آپ اپنے رویے ان کے لیے درست کر لیں. ان کو آپ کی بات کو ماننا پڑے گا ان کو کہ یہ دیکھو کہ اس کو کتنا بھی میں اس کو پریشان کرتی ہوں، کرتی ہے یہ ود گریٹ اسمائل، وہ مجھے ویلکم کرتی ہے. تو یقیناً آپ جب لوگوں کو بہترین دیں گے، بہترین لینے کے لیے بھی پھر تیار ہو جائیں. بدترین دیں گے تو اور بھی بدترین لینے کے لیے تیار ہو جائیں. جو دیں گے وہ ملے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں علیین اور سجین کی بات کہ اگر علیون میں شامل ہونا چاہتے ہو، ابرار بن کر دکھاؤ، نیکوکار بن کر دکھاؤ، میرے نبی کی زندگی کو فالو کرو، سمجھو اور پرکھو اور جانو، خود پڑھو اور خود علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو. صرف علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، عمل میں لے کر آؤ تاکہ کافر بھی تمہارے باتوں کے کیا ہو جائے، انکلائن ہو تمہاری طرف، لوگوں کا دل کھچے تمہاری طرف. ان کو موقع مت دو کہ وہ اسلام کے اوپر باتیں کریں، ان کو موقع مت دو کہ لوگ کہتے پھریں کہ اسلام ایسا ہے اور اسلام کے لوگ جو ماننے والے مسلم ایسے ہیں. یہ ہم نے موقع فراہم کیے ہیں، لوگوں کی زبانیں ہم نے کھولی ہیں. آج مسلمان کے لیے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. کوئی اگر کسی محفل میں، کسی شادی میں کوئی عورت نماز پڑھ لے، مسلمان اس کو روکتے ہیں. فنکشن ہے، گھر پہ جا کے پڑھ لینا، کیا جلدی آفت آ رہی ہے؟ کیوں تم کو پتا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر بھی وہ چیز فرض ہے اور جو فرض کر رہا ہے اس کو بھی آپ روک رہے ہیں؟ تو یہ تو ہم نے اپنے والوں کو روک دیا، تو ہم کہاں سے کافروں کو قائل کریں گے؟ نہیں ہے امپاسبل. یہ ہمیں دوسروں کو سمجھنا ہوگا، ہم دوسروں کو سمجھے اور اپنے عمل میں درستگی پیدا کریں. بس دوسروں کو چھوڑ دیں، ہم نے کسی اور کو نہیں سدھارنا، پہلے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ہمارے اعمال دوسروں کو خود سدھار دیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جس طرح سے اللہ رب العزت نے خلقت پر پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں احسن الخلق بھی عطا فرما دے، اللہ ہمیں بہترین اخلاق بھی نصیب عطا فرما دے کہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر نبی کی اور نبی کو دیکھ کر قرآن کی طرف آ جائیں. یا اللہ ہمیں ایسے اخلاق
ایسا کردار، ایسے گفتار، ایسے الفاظ عطا فرما کہ جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب آ جائے، اور اللہ ہمارے دلوں کو بھی اللہ اپنی طرف قریب کر دے، ہمیں مقربون میں شامل فرما دے، وہ مقربون جن کو اپنی اللہ رب العزت رحی کے مختوم دینے والا ہے، وہ رب العزت وہ مقربین، وہ قربت والے لوگ جن کو اللہ تسنیم پلانے والا ہے۔ اللہ ہمیں ان نیکوکاروں میں، ان مقربین میں، ان سابقون اور اولون میں، ان اصحاب الیمین میں شامل فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سجین سے محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فجار کی کیٹیگری میں شامل نہ فرمائے۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اس کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم ارزقني يتفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي رب اجعلني هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر